आदाब। जिंदगी में कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ कम नहीं होते, बल्कि उम्र भर दिल के किसी कोने में जिंदा रहते हैं और फिर कभी किसी की याद या किसी खास तारीख पर चुपके से आपकी आंखों को नम कर देते हैं। अगर आज कोई मुझसे पूछे कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, सबसे ज्यादा तकलीफ दे पछतावा क्या है, तो मेरा जवाब सिर्फ इतना होगा: मैं अपने अब्बा को कभी गले नहीं लगा सका। इस एक जुमले के पीछे मेरी जिंदगी की एक ऐसी कहानी छुपी है जो आज भी मेरी आंखें नम कर देती है। मैं आज ये वाकया आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि जब कभी जिंदगी आपको मोहब्बत के इजहार का कोई मौका दे तो आप उस कीमती लम्हे को मेरी तरह यूं ही हाथ से जाने ना दीजिएगा, क्योंकि जिंदगी के कुछ पछतावे सिर्फ एक लम्हे की देरी और हल्की सी झिझक से पैदा होते हैं, और हमें जब उस एक लम्हे की कीमत समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ दिन पहले हम सब घर में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। बातों बातों में मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, पप्पा, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है तो आप क्या कहेंगे? उसका सवाल सुनते ही मैं कुछ लम्हों तक उसकी तरफ देखता रहा। उसे क्या मालूम था कि उसने मेरी जिंदगी के उस दरवाजे पर दस्तक दे दी जिसे मैं पूरे साल बंद रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन हर बरस 13 दिसंबर के रोज वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और दिल में सिर्फ एक ही पछतावा बार बार उभर कर सामने आ जाता है। फिर मैंने धीरे से कहा, बेटा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट सिर्फ एक ही है, और वो ये कि मैं कभी अपने अब्बा को गले नहीं लगा सका। मेरा जवाब सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद मैंने कहना शुरू किया, मेरे अब्बा मौलाना कल्बे आबिद साहब से हिंदुस्तान के शिया बे इंतहा मोहब्बत करते थे। उनके हाथ चूमते थे, उनको आकाए शरीयत कहते थे, लेकिन खुद अपने घर में वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे। कभी ऊंचा नीचा ग्लास खेल रहे हैं तो कभी आइस पाइस। मुझे अच्छी तरह याद है, बचपन में कभी मैं उनकी गोद में और कभी उनके सीने पर अपना सर रखकर सो जाता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे हमारे रिश्ते में एहतराम और तकल्लुफ का रंग इतना गहरा होता गया कि बचपन वाली बेतकल्लुफी धीरे धीरे पीछे छूटती गई। मोहब्बत उतनी ही थी, शायद उससे भी ज्यादा, मगर उसका इजहार कम होता चला गया। शायद हमारी तरह आप में से बहुत से दूसरे बेटे भी इसी तकल्लुफ के साथ बड़े हो रहे होंगे। हालांकि आप सब अपने वालिदैन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन न जाने क्यों कभी उन्हें गले नहीं लगा पाते होंगे। कभी उनसे ये नहीं कहते, अब्बा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। और फिर जिंदगी की मसरूफियात, नौकरी, घर, बच्चे, ये सब मिलकर उन अल्फाज को और भी धुंधला कर देते हैं। इंसान सोचता रहता है, जल्दी क्या है, कल कह देंगे, अगली बार तो जरूर गले लगा लेंगे। लेकिन जिंदगी हर बार हमें कल की मोहलत नहीं देती। सन 1986 की बात है। बेटा, तुम उस वक्त सिर्फ 1 बरस के थे। तुम्हारी पैदाइश के बाद हम लोग पहली बार लखनऊ आए हुए थे। अब्बा ने जैसे ही तुमको देखा उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। दौड़ते हुए आए और तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। कभी तुम्हारा माथा चूमते, कभी तुम्हें गुदगुदी करके हंसा देते। ऐसा लगता था तुम्हारे साथ वो खुद भी बच्चा बन गए हों।
آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے بالکل ویسے ہی تازہ ہے. ایک زانو پر تم بیٹھے تھے اور دوسرا زانو خالی تھا. اس لمحے میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش پیدا ہوئی تھی. دل نے کہا کاش میں پھر سے بچہ بن جاؤں اور اپنا سر اپنے ابا کے دوسرے دانے پر رکھ دوں. صرف اتنا ہی تو کرنا تھا. ایک بیٹا اپنے باپ کے زانوں پر اپنا سر رکھ دیتا بس. پھر شاید میں ان کے گلے بھی لگ جاتا. لیکن نہ جانے کیوں اس دن بھی میرے قدم جم گئے. آج بھی میں خود سے یہی پوچھتا ہوں آخر اس دن مجھے کس بات نے روک رکھا تھا؟ احترام، جھجک، تکلف، ان کا روب، یا وہ تکلف بھری خاموشی جو وقت کے ساتھ ساتھ اکثر باپ اور بیٹے کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے. جو بھی تھا اس جذبے نے میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ مجھ سے چھین لیا. لکھنؤ سے واپس بمبئی لوٹتے وقت میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا. اگلی بار جب لکھنؤ آؤں گا تو گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے ابا کو گلے لگاؤں گا. کرسمس کی چھٹیوں میں لکھنؤ کا پروگرام طے ہو گیا. جیسے جیسے تاریخ قریب آتی گئی ایکسائٹمنٹ بڑھتا گیا. کیا کہہ کر اپنے ابا کو گلے لگاؤں گا؟ ان کا ریئیکشن کیسا ہوگا؟ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ تقدیر نے میرے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا. 14 دسمبر کا سورج نمودار ہوا. صبح 8 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. اس زمانے میں ٹیلی گرام یا صبح صبح آنے والا فون اکثر بری خبر ہی لاتا تھا. ریسیور اٹھایا. دوسری طرف سے صرف رونے کی آواز آ رہی تھی. کچھ لمحوں تک کوئی بول ہی نہ سکا. پھر کسی نے بس اتنا کہا کل رات ایک ایکسیڈنٹ میں تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا. اس ایک جملے نے جیسے میری پوری دنیا ہلا کر رکھ دی. مجھے بس اتنا یاد ہے میں بار بار صرف ایک بات دہراتا جاتا تھا. ابا آپ مجھے بنا گلے ملے ہی کیسے چلے گئے؟ ارے مجھے تو آپ کو گلے لگانا تھا. ہم لوگ لکھنؤ کس طرح پہنچے کچھ یاد نہیں. راستے بھر صرف ایک ہی خیال آتا رہا کاش میں کچھ دن پہلے ہی چلا گیا ہوتا. لیکن یہ کاش جو ہوتا ہے نا وہ انسان کی زندگی کا سب سے بھاری لفظ ہوتا ہے. اس میں نہ وقت واپس آتا ہے اور نہ ہی لوگ. لکھنؤ پہنچے تو پورا شہر غمزدہ تھا. ہر طرف لوگ ہی لوگ، سر ہی سر نظر آ رہے تھے. صرف شیعہ نہیں، سنی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، ہر طبقے کے لوگ سب اپنے اپنے انداز میں ایک عظیم انسان کو رخصت کرنے آئے تھے. لیکن ان ہزاروں چہروں کے بیچ میری نظریں صرف ایک چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی، میرے ابا کو. دل عجیب سی تسلی دے رہا تھا شاید اتنا بڑا مجمع ان کی مجلس سننے آیا ہو. لیکن اگلے ہی لمحے ہمارے دوست جسا نے روتے ہوئے کہا میت گھر آ گئی ہے، ان سے آخری بار مل تو لو. اور اس ایک جملے نے مجھے حقیقت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. امام باڑے کفرآباد میں دفن کے وقت بھی بہت سے لوگوں نے کہا آخری مرتبہ جناب کا چہرہ دیکھ لیجئے. لیکن میں نے پھر انکار کر دیا. شاید لوگ میرے بار بار انکار کی وجہ نہ سمجھ سکے ہوں. دراصل میں چاہتا تھا کہ جب بھی مجھے اپنے ابا یاد آئیں تو وہ ویسے ہی یاد آئیں جیسے ہمیشہ رہتے تھے. نور سے بھرپور چہرہ، پرسکون مسکراہٹ. اللہ کا شکر ہے کہ آج اتنے سالوں بعد بھی جب کبھی ابا میرے خواب میں آتے ہیں تو ہمیشہ مسکراتے ہوئے آتے ہیں. اور ہر بار میری آنکھ کھلنے کے بعد بھی ان کی وہ مسکراہٹ
میرے ساتھ رہتی ہے، لیکن فوراً ہی میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بھی یاد آ جاتا ہے، ایک ایسا پچھتاوا جو شاید میری آخری سانس تک میرے ساتھ رہے گا، کہ میں نے اپنے ابا سے کبھی یہ نہیں کہہ سکا، ابا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس دن جب میں نے یہ بات اپنے بیٹے کو بتائی تو وہ بے ساختہ میرے گلے لگ کر رونے لگا۔ کچھ پچھتاوے وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتے، وہ تو انسان کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ خداوند عالم نے مجھے زندگی میں بہت کچھ دیا، پیارے پیارے بچے، چاہنے والی شریک حیات، جان چھلکنے والے دوست اور محبت کرنے والا خاندان۔ تو دوستوں، میں یہ کہانی اس لیے نہیں سنا رہا کہ آپ مجھے تسلی دیں، مجھے دلاسا دیں۔ میں یہ واقعات صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ شاید آپ کی زندگی میں وہ کل آنے سے پہلے آپ آج ہی اپنے پیاروں سے وہ بات کہہ دیں جو آپ کے دل میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے والد زندہ ہیں تو آج ہی ان کے پاس بیٹھیے، ضروری نہیں کہ کوئی بات کریں، کبھی کبھی صرف ان کے پاس خاموش بیٹھ جانا بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اگر دل اجازت دے تو ایک مرتبہ انہیں گلے لگا لیجئے، پیار کی ایک جھپ بھی دے دیجئے۔ ہو سکتا ہے وہ اس بات کا انتظار برسوں سے کر رہے ہوں۔ اگر آپ کی والدہ حیات ہیں تو ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیجئے، ان سے کہیے، امی آپ بہت اچھی ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ سے دور رہتے ہیں تو آج ہی انہیں فون کیجئے، صرف اتنا کہیے، بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ زندگی کی سب سے قیمتی باتیں اکثر سب سے سادہ الفاظ میں کہی جاتی ہیں۔ مجھے آج بھی اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت منظر یاد آتا ہے، اور سب سے بڑا پچھتاوا بھی۔ خوبصورت منظر، 1 سال کا میرا بیٹا اپنے دادا کی گود میں مسکراتا ہوا، اور سب سے بڑا پچھتاوا، اس کے بالکل پاس بیٹھا ہوا میں جو صرف 2 قدم چل کر اپنے ابا کے گلے نہ لگ سکا۔ عمیر نجمی نے شاید ہم جیسے بیٹوں کے دل کی بات صرف 2 مصروں میں کہہ دی ہے۔ شاعر ہوں پھر بھی کہہ نہیں پاتا یہ باپ سے، ابا مجھے شدید محبت ہے آپ سے۔ اور اب اگر آپ اجازت دیں تو اس ویڈیو کے آخر میں میں اپنے دیکھنے والوں سے نہیں، اپنے ابا سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ابا، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہو تو آج اتنے سالوں بعد میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو میں آپ کی زندگی میں کبھی نہ کہہ سکا۔ اور اللہ سے میری صرف ایک ہی دعا ہے کہ اگر وہ مجھے بھی جنت عطا فرمائے تو اس بار، بس ایک بار، صرف ایک بار میں آپ کو جی بھر کے گلے لگا کر کہہ سکوں، ابا میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔